आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने रियासतों को सलाह दी है कि वो वैक्सीन की वक्त पर सप्लाई के लिए वैक्सीन तैयार करने वालों और प्राइवेट अस्पतालों से तालमेल के लिए टीमें तश्कील दें। सेहत के वजीर हर्षवर्धन ने राजस्थान हुकूमत से कहा है कि वो रियासत में कोविड वैक्सीन के बड़ी मिकदार में ज़ाय होने और उन्हें डस्टबिन में डाले जाने की तहकीकात करे। उत्तर प्रदेश हुकूमत जून में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए आज से एक बड़ी मुहिम शुरू करेगी। हुकूमत ने आलमी वबा को जहन में रखते हुए फैमिली पेंशन के ज़ाब्तों को आसान बनाया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स के वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत करेंगे और सुजीत ने दुबई में जारी एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्होंने कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगवा लिया है, दूसरा टीका भी वक्त पर लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई फराहम करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस काम कर रही हैं, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। मरकज ने रियासतों को सलाह दी है कि वो वैक्सीन की वक्त पर सप्लाई के लिए वैक्सीन तैयार करने वालों और प्राइवेट अस्पतालों से मुसलसल तालमेल कायम रखने के लिए 2 से 3 मेंबरों पर मुश्तमिल मखसूस टीम तश्कील दें। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों में टीकाकारी की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए कल रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। उन्होंने कहा कि इस महीने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए तकरीबन 12 करोड़ टीके दस्तयाब होंगे, जिससे वो टीकाकारी में तेजी से इजाफा कर सकेंगे। जनाब भूषण ने इस बात को भी उजागर किया कि टीकाकारी की मुहिम में मजीद तेजी लाने का भी इम्कान है। उन्होंने उन पर जोर दिया कि घरों के करीब टीकाकारी मरकजों की तादाद में इजाफा करें और अवाम में इन मरकजों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से मुताल्लिक बेदारी पैदा करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मराकज पंचायत घर, स्कूल की इमारतों, ओल्ड एज होम, कम्युनिटी सेंटर और RWA के दफातर में कायम किए जा सकते हैं। सेक्रेटरी ने रियासतों से यह भी कहा कि वो कोविड वैक्सीन को ज़ाय होने से रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें करें। मरकज कोविड-19 वबा के दौरान शहरियों के फायदे के लिए कौमी सतह पर तैयार किए गए 4 हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी को आम करने की कोशिश कर रहा है। इत्तलात और नशरियात की वजारत अपने मुख्तलिफ महकमों के जरिए इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बेदारी को फरोग दे रही है। कोविड से मुताल्लिक सवालात के लिए कौमी हेल्पलाइन नंबर है 1075, जबकि बच्चों का हेल्पलाइन नंबर है 1098। दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बुजुर्ग शहरियों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। नफ्सियाती उमूर में मदद हासिल करने के लिए जहनी सेहत और न्यूरोसाइंस के कौमी इदारे निमहंस का नंबर है 08046110007। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो रियासत में कोविड वैक्सीन के मुबैना तौर पर बड़ी मिकदार में ज़ाय होने की रिपोर्ट की तहकीकात करें। रियासत के सेहत के वजीर रघु शर्मा के नाम एक मुरासले में डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि राजस्थान के कुछ अजला में कोविड वैक्सीन का बड़ी मिकदार में ज़ाय होना सख्त तशवीश की बात है। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर इस मामले की तहकीक करें और टीकाकारी मुहिम की मनसूबाबंदी को बेहतर बनाएं। मीडिया की एक रिपोर्ट में इस बात को उजागर किया गया है कि रियासत के कोविड टीकाकारी के 35 मरकजों के कूड़ेदान में कोविड-19 टीके की 500 से ज्यादा शीशियां पाई गई हैं।
مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ تقریباً تمام اضلاع میں ٹیکوں کا زیاں کافی زیادہ ہے، جبکہ قومی اوسط 1% سے کم ہے۔ اتر پردیش حکومت اس مہینے پوری ریاست میں 1 کروڑ لوگوں کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کی ایک بڑی مہم آج سے شروع کر رہی ہے۔ اب تک ٹیکہ کاری کی مہم صرف 23 اضلاع میں جاری تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ لوگوں کو کورونا عالمی وبا سے بچانے کے لیے اس مہم کا آغاز ریاست کے سبھی 75 ضلعوں میں ہوگا اور اس میں 18 سے زیادہ عمر کے سبھی لوگوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ہر ضلع میں خصوصی پیرنٹ اسپیشل بوتھ بھی بنائے جائیں گے۔ ایسے لوگ جن کے بچوں کی عمر 12 سال سے کم ہے ان سے رابطہ قائم کر کے ترجیحی بنیاد پر انہیں ٹیکے لگائے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے لیے کوون پورٹل پر ایک خصوصی پیرنٹ اسپیشل کیٹیگری بھی موجود رہے گی۔ اس طرح کے ہر بوتھ پر والدین کو اپنے بچوں کی عمر کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ خصوصی کیمپ صحافیوں، سرکاری کارکنوں اور عدالتی خدمات فراہم کرنے والے ممبران کے لیے بھی لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کم آمدنی والے اور سماجی طور پر پسماندہ طبقوں کے لیے 15 جون سے خصوصی ٹیکہ کاری مہم شروع کرنے کو کہا ہے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ اتر پردیش کے سبھی 61 اضلاع میں کورونا کرفیو میں مرحلے وار طور پر نرمی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے کچھ مخصوص رہنما خطوط کے ساتھ کووڈ کرفیو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے، مگر پوری ریاست میں ختم ہفتہ کووڈ کرفیو جاری رہے گا۔ ان 14 ضلعوں میں کووڈ کرفیو جاری رہے گا جہاں زیر علاج مریضوں کی تعداد 600 سے زیادہ ہے۔ باقی ماندہ 61 ضلعوں میں دکانوں کو سخت تحفظاتی پروٹوکول پر عمل کے ساتھ صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ پوری ریاست میں رات کا کرفیو جاری رہے گا۔ مدھیہ پردیش میں تقریباً 2 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد آج سے لاک ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کے لیے نئے رہنما خطوط مرتب کیے ہیں، جس کے تحت آج سے ضروری اشیاء کی دکانوں کو پھر سے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حکومت نے کورونا کرفیو پابندیوں کے ساتھ لاک ڈاؤن کو مرحلے وار طریقے سے کھولے جانے کو منظوری دی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ عملے، عوامی شکایات اور پنشن کے مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ کووڈ عالمی وبا کے پیش نظر فیملی پنشن کے ضابطوں کو آسان بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ایک اہل فیملی ممبر کی طرف سے موت کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ فیملی پنشن کی درخواست موصول ہوتے ہی ضابطے کی دیگر کارروائیوں کی تکمیل کا انتظار کیے بغیر فوری طور پر فیملی پنشن کو منظوری دینے کے لیے ضابطہ مرتب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ ضابطہ وبا کے دوران ہونے والی اموات کی صورت میں نافذ ہوگا، چاہے ملازم کی موت کووڈ سے ہوئی ہو یا کسی اور وجہ سے ہوئی ہو۔ سروس کے دوران کسی سرکاری ملازم کی موت پر کنبے کے اہل رکن کے لیے عبوری فیملی پنشن پے اینڈ اکاؤنٹ آفس کے ذریعے منظوری کے بعد ہی دی جا سکتی ہے۔ البتہ موجودہ وبا کے پیش نظر ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ عبوری فیملی پنشن اہل فیملی ممبر کے ذریعے ملازم کی موت کا سرٹیفکیٹ اور فیملی پنشن کی درخواست موصول ہوتے ہی منظور کی جانی چاہیے۔ دلی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ٹویٹر کو ڈیجیٹل میڈیا کے لیے اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے نئے ضابطوں پر عمل کرنا ہوگا کیونکہ ان پر روک نہیں لگائی گئی ہے۔ جسٹس ریکھا پلی نے مرکز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کو ایک وکیل کے ذریعے داخل کی گئی عذرداری پر ان کے موقف کی وضاحت طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کیا ہے۔ وکیل امت آچاریہ نے ٹویٹر کے ذریعے ضابطوں پر عمل نہ کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ البتہ ٹویٹر نے عدالت کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ضابطوں پر عمل کیا ہے اور شکایات کے لیے ایک ریزیڈنٹ افسر بھی مقرر کیا تھا۔ مرکزی حکومت نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ سماعت کے دوران مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل رپودمن سنگھ بھاردواج نے عدالت کو بتایا کہ ٹویٹر نے ضابطوں پر عمل نہیں کیا ہے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے قومی کمیشن NCPCR نے دلی پولیس سے کہا ہے کہ وہ ٹویٹر کے خلاف FIR درج کریں۔ NCPCR نے مرکز سے بھی کہا ہے کہ وہ اس وقت تک کے لیے بچوں کو ٹویٹر تک رسائی کو روک دے جب تک کہ یہ پلیٹ فارم بچوں کے لیے محفوظ نہ ہو جائے اور ٹویٹر بچوں پر جنسی تشدد کی شکایات بھارتی حکام کو رپورٹ کرنا شروع نہ کرے۔ NCPCR کے چیئرپرسن پرینک کانوگو نے کہا ہے کہ ٹویٹر کا رابطہ واٹس ایپ گروپوں سے ہے جہاں بچوں کے جنسی استحصال کا مواد دستیاب ہے اور فروخت کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ٹویٹر کے ایسے بھی رابطے ہیں جہاں ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کی ٹول کٹس دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹویٹر نے پاسکو قانون اور IPC کی خلاف ورزی کی ہے۔ آج وزیر خارجہ ایس جے شنکر برکس ممالک کے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعلقات کے وزراء کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ بھارت نے برکس کے موجودہ سربراہ کی حیثیت سے یہ علیحدہ میٹنگ طلب کی ہے جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی۔ توقع ہے کہ اس میں برازیل کے وزیر خارجہ سفیر البرٹو فرانکو فرانکا، روس کے وزیر خارجہ سرگے لاوروو، چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور جنوبی افریقہ کی بین الاقوامی تعلقات اور تعاون کی وزیر محترمہ گریس نالیڈا ماندیسا پینڈور شرکت کریں گی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ امکان ہے کہ وزراء کووڈ-19 وبا کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ کثیر رخی نظام کو مضبوط بنانے اور اس میں اصلاح کی ضرورت پر بھی بات چیت کریں گے، جس کا مقصد مختلف چیلنجوں سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا اور انہیں جدید حقائق کے مطابق ڈھالنا ہے۔ عالمی اور علاقائی معاملات پر تشویش، پائیدار ترقی اور انسداد دہشت گردی کے علاوہ برکس ممالک کے درمیان تعاون، خاص طور پر عوام سے عوام کے رابطے، وہ موضوع ہیں جن پر تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ 2012 اور 2016 کے بعد یہ تیسری مرتبہ ہے کہ بھارت برکس کی سربراہی کر رہا ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد۔ حکومت آئندہ 2 دن میں اس بات کا قطعی فیصلہ کرے گی کہ آیا کووڈ وبا کے دوران 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات منعقد کرائے جائیں یا نہیں۔ اٹارنی جنرل کے وینوگوپال نے یہ بات سپریم کورٹ کی جسٹس AM کھانوالکر اور دنیش مہیشوری کی بینچ کو بتائی، جو موجودہ صورتحال کے پیش نظر CBSE اور CISCE کے 12ویں کے امتحانات کو منسوخ کرنے سے متعلق ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔ سپریم کورٹ کی وکیل ممتا شرما کے ذریعے داخل کردہ عذرداری میں مہلک کورونا وائرس کے پیش نظر CBSE اور ICSE کی 12ویں جماعت کے امتحانات کو منسوخ کرنے کے لیے ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE، کونسل فار انڈین اسکول سرٹیفکیٹ ایگزامینیشنز CISCE اور مرکز کو ہدایت دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ بھارت کے ہیوی ویٹ مکے باز سجیت نے کل دبئی میں جاری ایشین باکسنگ چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے مردوں کے 91 کلو گرام کے زمرے میں اولمپک میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے قازقستان کے ویسیلی لیوٹ کو ہرا کر بھارت کو دوسرا سونے کا تمغہ دلایا۔ بھارتی دستے نے سونے کے 2، چاندی کے 5 اور کانسے کے 8 تمغے سمیت 15 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اتوار کے روز پوجا رانی نے خواتین کے 75 کلو گرام کے زمرے میں چاندی کا پہلا تمغہ جیتا تھا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ پرتاپ نے مودی حکومت کے 7 سال مکمل ہونے کے تعلق سے دیے گئے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ اس عرصے میں ملک میں سیکیورٹی کے شعبے، عوامی فلاح بہبود اور اصلاحات میں بے مثال ترقی ہوئی ہے۔ اسی اخبار نے فوج کے سربراہ جنرل نرونے کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ ہندوستانی فوج کی جدید کاری اچھی چل رہی ہے۔ روزنامہ اخبار مشرق نے سینٹرل وسٹا پر روک کی عرضی خارج ہونے اور دہلی ہائی کورٹ کا درخواست گزار پر 1 لاکھ کا جرمانہ عائد کیے جانے کی خبر کو نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس BJP صدر JP نڈا کے اس بیان کو سرخی بناتے ہوئے لکھتا ہے کہ کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتیں ویکسین کے بارے میں سیاست کر رہی ہیں۔ اسی اخبار کی کورونا معاملوں کے حوالے سے ایک سرخی ہے کہ کورونا معاملات میں گراوٹ کا سلسلہ بتدریج جاری، شفایابی کی شرح میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ مرکز نے ریاستوں کو صلاح دی ہے کہ وہ ویکسین کی وقت پر سپلائی کے لیے ویکسین تیار کرنے والوں اور پرائیویٹ اسپتالوں سے تال میل کے لیے ٹیمیں تشکیل دیں۔ صحت کے وزیر ہرش وردھن نے راجستھان حکومت سے کہا ہے کہ وہ ریاست میں کووڈ ویکسین کے بڑے مقدار میں ضائع ہونے اور انہیں ڈسٹ بن میں ڈالے جانے کی تحقیقات کرے۔ اتر پردیش حکومت جون میں 1 کروڑ لوگوں کو ٹیکہ لگانے کے لیے آج سے ایک بڑی مہم شروع کرے گی۔ حکومت نے عالمی وبا کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیملی پینشن کے ضابطوں کو آسان بنایا ہے، اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج برکس کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔